नाज़रीन, अगला प्रोग्राम है उसवा हसना। आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे रसूल की प्यारी सुन्नतें, ये एक सिलसिला है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदगी में लाने की तरगीब देने और उसका एहसास और शऊर पैदा करने के लिए हम जो भी अमल करें, हमारा ये अमल अल्लाह की रज़ामंदी के लिए है और हर अमल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और इताअत में हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीक़े पर जो काम किया उसी तरीक़े पर उस काम को अंजाम देना, ये बहुत बड़ा सवाब का काम भी है, अल्लाह ताला की रज़ामंदी का बाइस भी है। मिसवाक एक अहम तरीन सुन्नत है रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की तरगीब दी और ख़ुद भी सरकार ने मिसवाक को अपनी ज़िंदगी का शेवा बनाया। हमेशा आप मिसवाक करने पर कारबंद रहे। ज़्यादा से ज़्यादा मिसवाक करना चाहिए, उसका रिवाज लाना चाहिए। आज हम सिर्फ टूथपेस्ट पर या किसी मंजन पर इक्तिफ़ा करते हैं, जबकि मिसवाक एक आला सुन्नत है। उसके दुनियावी नफ़ा भी हैं, होंठ मजबूत होते हैं, दांत साफ़ रहते हैं और आखिरत के एतबार से भी उसमें सवाब ज़्यादा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक, कि अगर मेरी उम्मत पर कोई मशक्क़त ना होती, तकलीफ़ की बात ना होती, तो मैं अपनी उम्मत को इस बात का हुक्म देता कि लअमरतुहुम बिस्सिवाक मा कुल्ली वज़ू, हर वज़ू के साथ मिसवाक करने का मैं उनको हुक्म देता। मिसवाक करना चाहिए। और मिसवाक 5 वक्त नमाज़ों के लिए जब हम वज़ू करें, जब भी मिसवाक करें। तहज्जुद की नमाज़ अगर हम पढ़ते हों तो जब भी मिसवाक करें। अव्वाबीन पढ़ते हों या चाश पढ़ते हों या इशराक़ के वक्त मिसवाक करें। इसी तरह घर में दाखिल हों तो जब भी मिसवाक करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल रहा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते तो सबसे पहले काम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये होता कि आप मिसवाक करते थे। मुस्लिम ने इसको रिवायत किया। इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत के वक्त में भी जब कुरान मजीद की आप तिलावत करने का इरादा कर रहे हों, ये एहसास पैदा कीजिए कि मैं अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूँ, अल्लाह की वो उस किताब को पढ़ रहा हूँ जिसको अल्लाह ताला ने आसमान से उतारा, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर उतारा। ऐसी प्यारी मुक़द्दस और अज़मत वाली किताब को मैं पढ़ रहा हूँ, इसलिए मुझे पूरी तरह साफ़ होना चाहिए। इसलिए मिसवाक करके अपने मुँह को साफ़ करें, ये भी अहम तरीन मौका है। इसी तरह जब कभी महसूस हो कि मुँह में बदबू आ रही है तो जब भी मिसवाक करें। इसी तरह नींद से अगर हम बेदार हों तो जैसे ही नींद से बेदार हों मिसवाक करें और वज़ू करते वक्त भी मिसवाक करें। ये वो मौक़े हैं कि आदमी मिसवाक करने की अपनी आदत डाले। और मिसवाक के बारे में मुस्नद अहमद में ये रिवायत मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सिवाकु मुतहरतुन लिल फम व मरज़ातुन लिर्रब। मिसवाक के 2 फ़ायदे बयान फरमाए कि मिसवाक मुँह को साफ़ करता है। एक तो दुनियावी फ़ायदा है ये, और उखरवी फ़ायदा ये है कि मरज़ातुन लिर्रब, अल्लाह को, रब को राज़ी करने का ज़रिया है। यानी अल्लाह तबारक व तआला मिसवाक करने वाले से खुश होते हैं, राज़ी होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन सुन्नतों पर अमल पैरा होने की और मिसवाक की पाबंदी करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतें बयान की जा रही हैं। आज मौजू है बैतुल खला में दाखिल होने और बैतुल खला से निकलने की सुन्नतें। यानी टॉयलेट जाने से पहले और टॉयलेट जाने के बाद और टॉयलेट के वक्त में हमको किन सुन्नतों की रियायत करना चाहिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद हो, सलाम हो कि आप अलैहिस्सलात तस्लीम ने हम सबको बैतुल खला जाने और आने के आदाब भी बतलाए। ऐसे वक्त में भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का लिहाज रखना चाहिए।
اسلام ایک ایسا پیارا مذہب ہے جس مذہب نے بیت الخلاء کے آداب بھی بتلائے ہیں، اس کی سنتیں کیا ہیں وہ بھی بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کرتے ہوئے بتلایا اور وہ ہمارے لیے نمونہ بن گیا۔ بیت الخلاء میں جب داخل ہوں تو پہلے بایاں پیر اندر رکھنا چاہیے، یعنی لیفٹ پیر پہلے رکھنا چاہیے جب بھی بیت الخلاء میں جائیں، اور جب بیت الخلاء سے نکلیں تو سب سے پہلے سیدھا پیر باہر نکلنا چاہیے۔ یہ بھی ایک سنت ہے۔ دھڑلے سے ہم بیت الخلاء جائیں اس کا لحاظ نہ رکھیں کہ کون سا پیر پہلے رکھ رہے ہیں، پہلے سیدھا پیر نہ رکھیں۔ بیت الخلاء میں جب بھی جائیں پہلے بایاں پیر رکھیں۔ اور بیت الخلاء میں جانے سے پہلے ایک دعا ہے جس کا پڑھنا سنت ہے، مسلم اور بخاری شریف دونوں میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سکھلایا کہ ہم یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا کے پڑھنے سے آدمی شیطانی خباثتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور جب بیت الخلاء سے واپس آئیں تو غفرانک یہ کہنا چاہیے، غفرانک۔ اور ایک دعا بھی ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا ایک شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو گندگی پیٹ میں موجود تھی وہ جو چلی گئی، اگر وہ رک جاتی تو کس قدر نقصان دہ اور تکلیف دہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے جسم کا جس کے ذریعے سے وہ نجاست دور ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کا بندہ اس نعمت کا استحضار کرے جب ضرورت سے فارغ ہو، اور یوں دعا کرے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اذیت سے، تکلیف سے مجھ سے تکلیف کو دور کر دیا، وعافانی، اور مجھ کو عافیت بخشی۔ ضرورت سے جب فارغ ہوں، یعنی ضرورت سے فارغ ہوتے ہوئے نہ تو اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرنا چاہیے اور نہ ہی پیٹھ قبلے کی طرف کرنا چاہیے، اسی لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها۔ امام بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ سرکار نے فرمایا جب تم ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جاؤ تو فلا تستقبلوا القبلہ، تم قبلے کی طرف نہ منہ کرو، ولا تستدبروها، اور نہ قبلے کی طرف پیٹ کرو۔ اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، یعنی استنجا جو کیا جائے گا سیدھے ہاتھ سے استنجا نہیں کیا جائے گا بلکہ بائیں ہاتھ سے استنجا کیا جائے گا، چونکہ سیدھا ہاتھ جو ہے وہ کھانے کے لیے ہے، اچھے کاموں کے لیے ہے، اور جو جس میں نجاست وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے اس لیے بائیں ہاتھ کو استعمال کرنے کا حکم دیا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ضرورت سے جب فارغ ہوں، آج کل تو لیٹرین کا نظام ہے، باقاعدہ ٹوائلٹ ہوتے ہیں، لیٹرین کو جاتے ہیں، لیکن آج بھی بعض مرتبہ حالات ہو جاتے ہیں جب کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو راستہ چلتے ہوئے ضرورت پیش آ جاتی ہے، یا کسی باغ میں ہوتے ہیں یا جنگل میں ہوتے ہیں تو آج کل بھی یہ صورت پیش آ سکتی ہے، تو اسی لیے لوگوں کے راستہ چلنے کی جگہ ضرورت سے فارغ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس سے لوگوں کو گھن آتی ہے، لوگوں کی تکلیف کا اور اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سایہ دار درخت کے نیچے بھی ضرورت سے فارغ نہیں ہونا چاہیے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ چلتا مسافر درخت کے نیچے بیٹھنا چاہے اور وہاں گندگی ہو تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دونوں جگہوں پر یعنی لوگوں کے راستہ چلنے کی جگہ پر اور لوگوں کے سایہ لینے کی جگہ پر، ان دونوں مقامات پر ضرورت سے فارغ ہونے سے منع فرمایا ہے، اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ چنانچہ ایسی جگہ ضرورت سے فارغ ہونا چاہیے جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ بے حیائی کے ساتھ لوگوں کے سامنے سرے راہ بیٹھ جانا، ضرورت سے فارغ ہونا، یہ بے حیائی کی بات ہے۔ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اتنی دور ہم جائیں جہاں پر کہ ہم کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ آج کل تو بلڈنگز اور کمپلیکس اور گھروں کے اندر
چونکہ ٹوائلٹ ہوتے ہیں اور وہاں اس بات کے بیان کرنے کی حاجت نہیں ہوتی ہے لقطان، لیکن بعض مرتبہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں ضرورت سے آدمی کو مجبوراً فارغ ہونا پڑتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اتنی دور جائے کہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کرنے کا ارادہ فرماتے تو اتنی دور تک جاتے تھے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ابو داؤد نے اس کو روایت کیا۔ جب ضرورت سے فارغ ہوں تو بیٹھ کر ضرورت سے فارغ ہوں، کھڑے کھڑے ضرورت سے فارغ ہونا مناسب نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس حال میں دیکھا کہ میں کھڑا ہوا پیشاب کر رہا تھا، تو فرمایا اے عمر کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا کرو۔ چنانچہ اس کے بعد میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ترمذی میں بھی موجود روایت، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ بہرحال بیت الخلاء کے آداب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں اس سلسلے میں ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ پیارے رسول کی پیاری سنتوں کے عنوان سے ہمارے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے رسول کی پیاری سنتیں، یہ سلسلہ ہے جس کے ذریعے سے عوام میں اس بات کا شعور بیدار کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مختلف کاموں میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائیں اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیاری سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیسے کیا اور وضو میں کیا کیا چیزیں سنت ہیں، ان کو آج ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کس قدر خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ ہمارا وضو نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ بخاری اور مسلم میں یہ بات موجود ہے کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اور وضو کے شروع میں دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھو لیجیے۔ یہ دونوں ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ ان اعضاء کو 2 مرتبہ بھی دھویا ہے، بعض مرتبہ 3 مرتبہ بھی دھویا ہے۔ عموماً زیادہ تر روایتیں 3 مرتبہ دھونے کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 2 مرتبہ بھی دھویا ہے۔ اگر کوئی شخص وضو میں بجائے 3 مرتبہ کے 2 مرتبہ بھی اعضاء وضو کو دھوتا ہے تو درست ہے، وہ بھی سنت ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، اعتراض نہ کریں لوگوں کے اب 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، آپ 2 مرتبہ دھو رہے ہیں۔ 2 مرتبہ دھونے کی سنت بھی ثابت ہے، مرتین کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ اور بس دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونے کے بعد کلی کرنا، 3 مرتبہ کلی کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد چہرہ دھوئیں۔ ظاہر بات ہے کہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ فرائض ہیں۔ لیکن ان فرائض کے علاوہ کچھ سنتیں بھی ہیں، جیسے دونوں ہاتھوں کا گٹوں سمیت دھونا، گٹوں تک دھونا، یہ سنت ہے۔ 3 مرتبہ کلی کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ 3 مرتبہ ناک صاف کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ کلی سیدھے ہاتھ سے کی جائے گی اور ناک صاف بائیں ہاتھ سے کی جائے گی۔ دونوں ہاتھوں سے ناک صاف کرنا، دونوں ہاتھوں سے کلی کرنا نہیں ہے کہ دونوں ہاتھ لے کر کلی کریں، ایسا نہیں ہے، ایک ہاتھ ہی سے کلی کریں، یہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے کلی کی اور ایک ہاتھ سے ناک صاف کیا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔
کلی کرنے اور ناک صاف کرنے میں مبالغہ کرنا چاہیے، جس کو غرارہ کہتے ہیں۔ ہاں اگر روزے کی حالت میں آپ ہیں تو اس وقت میں غرارہ نہ کریں، اس خوف سے کہ کہیں پانی حلق کے اندر نہ چلا جائے۔ عام حالات میں جب ہم کلی کریں تو غرارہ کریں تاکہ اچھی طرح کلی ہو جائے۔ ناک کے نے پانی چڑھانے میں بھی مبالغہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک سنت یہ بھی ہے، کلی کرتے ہوئے مسواک کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک کی تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی ہے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضو، اگر میری امت پر شاق نہ گزرتا، تکلیف دہ بات نہ ہوتی، تو میں اپنی امت کو اس بات کا حکم دیتا، وجوب کے درجے میں کہ واجب کے درجے میں دیتا، کہ وہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں۔ لیکن چونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، محبت تھی سرکار کو، اور امت کی تکلیف کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا احساس تھا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واجب قرار نہیں دیا، سنت ہے۔ سنت کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑنا چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے، سنت پر بھی عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ بات شاخ نہ گزرتی تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا سنت ہے، واجب تو نہیں ہے۔ اس کو مسواک کا اہتمام کریں، اور مسواک کی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر داڑھی گھنی ہو تو چہرہ دھوتے ہوئے داڑھی کا خلال بھی کرنا چاہیے، یعنی داڑھی کو پوری طرح اچھا اندر انگلیاں ڈال کر اس طرح خلال کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے، ترمذی میں یہ بات موجود ہے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ وضو میں 4 فرض ہیں، اس میں سے ایک فرض ہے سر کا مسح کرنا، لیکن چوتھائی سر کا مسح اگر کوئی کر لیتا ہے، صرف اتنا بہت سر کا مسح کر لیتا ہے تو فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن پورے سر کا مسح کر لینا یہ سنت ہے، اچھی بات ہے، افضل ہے۔ وہ بہت سر کا مسح کر لیا فرض ادا ہوگا، لیکن پورے سر کا مسح ایک مرتبہ کر لینا یہ سنت ہے۔ اور ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے، یعنی جب ہم ہاتھ دھوئیں یا پیر دھوئیں تو یہ انگلیوں کے درمیان میں انگلی ڈال کر اچھی طرح خلال کرنا چاہیے تاکہ اچھی طرح پانی پہنچ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داود میں، ترمذی میں، نسائی میں، تینوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی طرح وضو کرو اور انگلیوں کے درمیان خلال کر لیا کرو، اور ہاتھوں اور پیروں کے دھوتے ہوئے سیدھی جانب سے شروع کریں، یعنی اگر ہم ہاتھ دھو رہے ہیں تو پہلے سیدھا ہاتھ دھوئیں، پیر دھو رہے ہیں تو پہلے سیدھا پیر دھوئیں، بعد میں بایاں پیر دھوئیں، پہلے سیدھا ہاتھ دھوئیں پھر بایاں ہاتھ دھوئیں۔ ایسا نہیں کہ پہلے جو ہے سیدھا بایاں پیر دھو دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھی جانب سے شروع کریں، ایک اچھے عمل کو سیدھی جانب سے شروع کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جوتے پہنتے تھے یا پاکیزگی حاصل کرنے وغیرہ میں جو بھی بات ہوتی تھی سیدھی جانب سے شروع کرتے تھے، اس کو پسند فرماتے تھے۔ اور اسی طرح ہر عضو کو ایک مرتبہ سے زیادہ دھونا، یعنی 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھونا، حدیث میں ثابت ہے اس کا، یہ ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ بھی اعضائے وضو کو دھویا اور 3 مرتبہ بھی، البتہ 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھونا چاہیے، یہ بھی حکم ہے۔ بعض مرتبہ لوگوں کو شک ہو جاتا ہے، 2 مرتبہ دھویا یا 3 مرتبہ دھویا، 3 مرتبہ دھونے کے باوجود بھی 4تھی مرتبہ پھر دھوتے ہیں، اس سے شک کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اسی لیے 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھونا چاہیے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ۔ پانی ڈالتے ہوئے یا پانی ڈالنے کے بعد اعضائے وضو کو خوب رگڑ کر دھونا یہ بھی سنت ہے، یعنی جب اعضاء دھوئیں تو یوں ہی نہیں کہ پانی ہی ڈال دیا بس، بلکہ اس کو رگڑ کر بھی دھونا چاہیے تاکہ میل کچیل اچھی طرح اعضائے وضو سے نکل جائے۔ ایک اور سنت بھی ذہن میں رکھیں جس کا بہت کم لحاظ رکھا جاتا ہے، پانی کے استعمال میں افراط یا تفریط سے کام لیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ پانی بہا رہے ہیں، نل کا دور ہے، پہلے زمانہ تھا لوٹے میں پانی لیتے تھے لوگ اور اسی ایک لوٹے میں پورا وضو ہو جاتا تھا، ایک زمانے تک سلسلہ چلا۔ اب چونکہ ایک مشنری دور ہے، نلوں کا دور ہے، اور نلوں میں بھی کئی
طرح کے نل آ گئے ہیں اور پانی کا پریشر بھی زیادہ ہو جاتا ہے تو لوگ اس کا لحاظ نہیں رکھتے. دیکھیے ہم ایک فرض ادا کر رہے ہیں، وضو کرنا فرض ہے، سنت ہے. ایک سنت یا ایک فرض کے لیے ایک حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، یعنی اسراف کر رہے ہیں. اسراف کرنا حرام ہے، شیطانی عمل ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے کرتے ہوئے یا غسل کے کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں اعتدال کو پسند فرمایا، میانہ روی کو پسند فرمایا. بہت زیادہ پانی بھی استعمال نہ کریں کہ اسراف ہو جائے، اتنا کم بھی استعمال نہ کریں کہ اعضائے وضو دھوئے ہی نہ جائیں، میل وہیں کا وہیں باقی رہ جائے. اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اسی طرح اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد جانا چاہیے، بہتر ہے، یہ زیادہ سنت طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے گھر سے وضو کرتا ہے پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف یعنی مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے کوئی فریضہ ادا کرے یعنی فرض نماز پڑھے تو اس کے قدموں میں سے ہر ایک قدم ایک گناہ کو مٹاتا ہے اور ہر دوسرا قدم ایک درجے کو بلند کرتا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی نیکی کی بات ہے. جن کے گھر دور ہوتے ہیں اور وہ بڑی دور سے آتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ایک بوجھ محسوس نہ کریں، اس شوق کے ساتھ گھر سے آئیں کہ ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی مل رہی ہے، ایک ایک درجہ بلند ہو رہا ہے. اور وضو سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول عربی ہونے کا اقرار کریں اور کلمہ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے. وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اس کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے وضو کی طرح وضو کیا پھر 2 رکعت نماز ادا کی اور ان 2 رکعت کے ادا کرتے ہوئے کوئی دنیاوی خیال دل میں نہ لایا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے. اور اسی طرح ہر عضو کو اچھی طرح دھوئیں کہ ہر ایک کا حق ادا ہو جائے، اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. بہرحال ہم نے وضو سے متعلقہ جو سنتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں. ہمارا یہ سلسلہ پیارے رسول کی پیاری سنتیں جاری ہے. انشاءاللہ ہم ہر عمل کے بارے میں بتاتے رہیں گے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں. ہر کام کے کرتے ہوئے ہمیں پیارے پیغمبر کی پیاری سنتوں کو زندگی میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم نبی 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 نبی. میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعارف کروایا. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں. اب پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے، اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا، اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا، زبان میں بول دیا، جسم میں طاقت دی، عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے. اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا، جس نے دھرتی کو بچھایا، جس نے آسمان کو اٹھایا. آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے، ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے، سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے، گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے، بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے، برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے، اور طوفانوں کا آنا، بجلیوں کا چمکنا، بادلوں کی گرج، موسموں کا تبدیل ہونا، درختوں کے پھل، پھلوں کے ذائقوں میں خوشبو، پھلوں میں مٹھاس، پھلوں کے اوپر کور، چھلکے. ایک انار ہی میرے رب کی قدرت کا شاہکار ہے. دانا دانا ذرا جوڑ کے دکھاؤ، پھر اس کو پردوں میں لپیٹ کے دکھاؤ، پھر اس کی پیکنگ کر کے دکھاؤ، پھر اس میں رنگ بھر کے دکھاؤ، پھر اس میں ذائقے بھر کے دکھاؤ. گائے کے تھن سے نکلتا دودھ دیکھو،
ہرن کے نافے میں مشک اور سانپ کے منہ میں زہر اور مکھی کے منہ میں شہد، آدم کی ساری نسل کا مالک، 2 پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ، 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، چپٹنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ یا رسول اللہ سلام علیک، یا رفیع الشان والدرجی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ قال قتادہ كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله۔ رواہ البخاری۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خصوصیات کو قرآن مجید نے موقع بموقع بیان کیا ہے۔ ان کی خوبیاں، ان کے عمدہ صفات، ان کے ایثار، ان کے جذبہ قربانی کو قرآن مجید نے بار بار بیان کیا ہے۔ ان کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی تھا کہ رجال، کہ ایسے لوگ تھے کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کے دینے سے غافل نہیں کرتی۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کیا خوبی صحابہ کرام کی اس میں بیان کی گئی ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لین دین کیا کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے، بزنس کیا کرتے تھے، لیکن ان کا بزنس، ان کا کاروبار ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے ذکر سے غافل نہیں کرتا تھا۔ بنیادی بات یہ ہے، اللہ کو بھول کر وہ دنیا میں مشغول نہیں ہوتے تھے، دنیا میں مشغول رہتے تھے اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے احکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے دنیا کے کاروبار کرتے تھے۔ آج بھی لوگ کاروبار کرتے ہیں مگر کاروبار میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں، سود بھی لے رہے ہیں، بٹے بازی بھی کر رہے ہیں، دھوکہ بازی بھی چل رہی ہے، ڈنڈی بھی مار رہے ہیں، ناپ تول میں گڑبڑ بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، خیانت بھی کر رہے ہیں، وعدہ خلافی بھی کر رہے ہیں، رشوت خوری کا بازار بھی کرم ہے۔ تو بھلا بتائیے کہ ایسے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو فراموش کر دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اس کی یاد ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں محفوظ رہے، ہم اپنے پروردگار کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
رسول رسول ناظرین